अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। इमरान खान ने खुफिया सहूलतकारों को, अपने खुफिया सहूलतकारों को मुश्किल में डाल दिया हुआ है और अवाम ने इमरान खान को मुश्किल में डाल दिया है। लड़ाई वही है, इमरान खान साहब खुलकर अब सामने आ गए हैं और लड़ाई है आर्मी चीफ के तकर्रुर के मामले पर। इमरान खान साहब अपनी मनमानी करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं। हुकूमत और इदारों ने वाज़ेह कर दिया हुआ है कि इस मामले पर किसी किस्म की मनमानी, किसी किस्म की मर्ज़ी नहीं करने दी जाएगी। लिहाजा अब इमरान खान साहब जो रोज़ाना इंकशाफात कर रहे हैं, वो इंकशाफात खुलकर बता रहे हैं कौम को और आलमी दुनिया को भी कि जी इमरान खान साहब का असल मसला, असल मुद्दा क्या है। आज इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी सियासत के हवाले से, उनकी तहरीक के हवाले से आज इंतहाई अहम दिन है। लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू होने जा रहा है वज़ीराबाद से। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ 100 लोग पहुँचे हुए थे। शाह महमूद कुरैशी साहब जो इमरान खान साहब के नायब हैं, वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे और उन्होंने क़यादत करनी है वज़ीराबाद से। और फिर कल लॉन्ग मार्च की फैसलाबाद रीजन से जो लॉन्ग मार्च होगा उसकी क़यादत असद उमर साहब करेंगे और उसके बाद इमरान खान साहब तीसरे हफ्ते में पहुँचेंगे। जब लॉन्ग मार्च पहुँचेगा रावलपिंडी तो वहाँ से फिर इमरान खान साहब ने क़यादत करनी है। लेकिन लॉन्ग मार्च से पहले एक और ख़बर भी आ गई, 2 खबरें आ गई, बल्कि 2 खबरें। एक खबर ये कि इमरान खान साहब के जो धरने थे ना मुख्तलिफ़ शहरों में और ख़ास तौर पर जुड़वा शहर रावलपिंडी में, वो अवाम ने ख़त्म करवा दिए। लोगों ने जाकर कहा कि जी ये बंद कर दो, अब ख़त्म करो यहाँ से। लोग गए वहाँ पर, लोगों ने रेजिस्ट किया और फिर ये पहले तो ज़बानी रेजिस्टेंस थी और अगर ज़बानी रेजिस्टेंस काम ना आती तो फिर दर्जन भर लोगों को, अगर कोई 100-200 महल्लेदार, अहले इलाका या मुसाफिर आकर खड़े हो जाते उनके सामने तो कुट भी पड़नी थी और सड़कें भी खाली होनी थी। तो लिहाजा अच्छा ये जाना गया कि जी बेहतर ये है कि अब अवाम जो है वो उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जिन अवाम को इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी दिला रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हकीकी आज़ादी के लिए निकला हुआ हूँ, वही अवाम इमरान खान साहब के लोगों के गले पड़ना शुरू हो गए। तंग आ गए ना लोग कि यार नज़र आ रहा है कि भाई पुलिस सड़क बंद करके बैठी हुई है, तंबू लगा हुआ है, तंबू के अंदर 4-5 लाडले बैठे हुए हैं, फ़याज़ हुसैन चौहान बैठा हुआ है, इस तरह के कुछ 2-4 और नमूने बैठे हुए हैं और वो वहाँ पर बैठकर खाने शाने खा रहे हैं और हज़ारों लोग जो हैं वो मरी रोड पर या रावलपिंडी की मुख्तलिफ़ सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं, बल्कि ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। और कोई ये अवामी एहतजाज नहीं था, ये अवामी कोई तहरीक का तरीक़ाकार नहीं होता। अवामी तहरीकें कुछ और हुआ करती हैं। पुलिस खड़ी हुई है, सरकारी वसाइल खड़े हुए हैं, सरकारी गाड़ियों के ज़रिए सड़क बंद की हुई है, तो लोगों ने रजिस्ट करना शुरू कर दिया। कल तो ये जो चूँकि अमर सिद्धू लाहौर की एक वीडियो आ गई थी जिसमें बताया जा रहा था, दिखाया जा रहा था कि जी ये मोटरसाइकिलें, ये कारें लगाकर 10 दर्जन भर लोगों ने सड़क बंद की हुई है और पुलिस खड़ी हुई है और पुलिस उनको सहूलतकारी कर रही है। फ़याज़ हुसैन चौहान के साथ एक बुज़ुर्ग जो है वो उनको बता रहा है कि भाई, और बुज़ुर्ग भी आलिम मौलाना, वो बता रहे हैं उनको कि ये जो आप रियासत मदीना का दावा कर रहे हैं तो ये तो रियासत मदीना का के अगेंस्ट जाती है बात। ये सड़क बंद करना, रास्ता बंद करना, ये तो शरीयत के ख़िलाफ़ है। तो फ़याज़ हुसैन चौहान के पीछे जो पुलिस खड़ी हुई है, नज़र आ रही है कि पुलिस पीछे खड़ी हुई है, तो पुलिस प्रोटेक्शन में सड़कें बंद हो रही थी। तो बहरहाल ख़बरें ये आ रही हैं कि जी उन्होंने सड़कें खोल दी हुई हैं। अगर ना खोलते फिर लोगों ने खोलनी थी भाई। वो मतलब ज़ाहिर है लोग फिर इतना बर्दाश्त नहीं ना करते कि जा तो हो ना कि जमे गफ़ीर हो लोगों का, वो फिर सड़क बंद करके बैठे हुए तो फिर तो समझ आता है। अब एक ख़बर ये थी कि लोगों ने सड़कें खुलवा दी हैं। इमरान खान साहब की तहरीक को लोगों ने डिफ्यूज़ कर दिया है। वो जो इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी का मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, वो तो खैर खुद अब बनीगाला आ गए हैं। ज़ाहिर हादसा हो गया था उनके साथ, एक उनके ऊपर हमला हो गया था। दूसरी खबर जो है वो ये कि इमरान खान साहब के साहबजादे कासुम और सलेमान दोनों लंदन से लाहौर पहुंच गए हैं और अपने वालिद की अयादत के लिए 7 दिन के बाद, ये भी ज़हन में रहिएगा, 7 दिन के बाद। लेकिन उनके आने की खबर जो है वो उसके ऊपर बड़ी डिस्कशन शुरू हो गई। उस पर अभी सवाल उठाए जा रहे हैं जब वो आने। अच्छा, आपस की बात है, मतलब एक मैं बात कर रहा हूँ दिल से, ईमानदारी से। जैसे मैंने टीवी पर टिकर देखे सुबह कि इमरान खान साहब के साहबजादे पाकिस्तान पहुंच गए, तो लाशऊरी तौर पर मेरे जहन में ये था कि शायद मतलब एक आ गया कि अच्छा ये लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे। इमरान खान साहब क्योंकि सेहतमंद नहीं है, उनकी टांग, एक टांग पर तो पलस्तर हट गया, दूसरे दिन ही हट गया था, एक टांग पर अभी भी पलस्तर है और पलस्तर लगी हुई टांग को इमरान खान साहब एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं, हिला भी रहे हैं बैठे हुए। तो खैर वो एक अलग बात है। तो खान साहब के साहबजादों की जैसे मैंने टीवी पर ख़बर सुनी, देखी, टिकर देखे, तो मेरे जहन में फ़ौरन आ गया कि अच्छा आप ये लॉन्ग मार्च के लिए आए होंगे। ज़ाहिर है जब वालिद साहब जो हैं पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवा रहे हैं, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए एक नया पाकिस्तान बना रहे हैं
اور اب وہ جو ان کے حقیقی آزادی مارچ کے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ پروپیگنڈا کے جو ہوتے ہیں وہ ٹیزرز، وہ جو سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں، اس میں عمران خان اور قائد اعظم کو برابر کھڑا کر دیا ہوا ہے۔ انہوں نے آزادی دلائی تھی، آدھی آزادی، پوری آزادی عمران خان دلائیں گے، یہ ان کا پورا کا پورا مطمع نظر ہے۔ تو اس سارا جو بیک آف مائنڈ میں تھا میرے، مجھے لگا کہ عمران خان صاحب کے بچے جو ہیں وہ اس چکر میں آئے ہوں گے۔ پھر کچھ ہی سیکنڈوں میں آگے نہیں یار، ان کے والد صاحب زخمی ہوئے تھے تو ان کی عیادت کرنے آئے، عیادت کر کے چلے جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے مجھے بچوں سے ملے ہوئے۔ خیر، بچوں کے اوپر تو کسی قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو خیال آیا تھا مجھے کہ عمران خان صاحب کے بچے لانگ مارچ کے لیے آئے ہیں، یہ خیال جو ہے یہ اس وجہ سے آیا تھا کہ عمران خان صاحب دوسروں کے بچوں کے اوپر سوال اٹھاتے رہتے ہیں کہ جی فلاں کے بچے باہر رہتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اپنے بچے بھی باہر، اور اپنے بچے تو ان کا تو پاکستان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق وہ رکھنا بھی نہیں چاہتے شاید، اسی وجہ سے وہ آئے ہیں۔ باپ اپنا جب زخمی ہوئے تو اس کے بعد آئے ہیں۔ بہرحال اب یہ جو معاملہ ہے، میں نے گزارش کی کہ عمران خان صاحب نے اپنے سہولت کاروں کو پھنسا دیا ہوا ہے، اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن ایک اور چیز جو آج کے حوالے سے انتہائی اہم ہے، بلکہ کل سے چل رہی ہے، ارشد شریف صاحب کے قتل کا معاملہ ہے، صحافی ارشد شریف کی شہادت کا معاملہ۔ ارشد شریف عمران خان صاحب کی جو لائن تھی وہ لے کر چل رہے تھے، امپورٹڈ حکومت، امریکی سازش، وہ کون تھا، ایک پورا کا پورا عمران خان صاحب کا جو نیریٹو تھا، وہ ایک آزاد منش آدمی تھے، ان کی مرضی تھی، وہ عمران خان صاحب کا نیریٹو آگے چلا رہے تھے، لے کر چل رہے تھے۔ اس سے پہلے یہی ارشد شریف تھے، انہوں نے ہی یہ جو عمران خان صاحب کو فورن فنڈنگ کی جس کا معاملے میں عمران خان صاحب پھنسے ہوئے ہیں، ایف آئی اے جس معاملے پر 2 نوٹسز میرا خیال ان کو کر چکی ہے، 1 نوٹس اور آئیں گے، پھر عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے۔ تو فورن فنڈنگ جو تھی، وہ فورن فنڈنگ عمران خان صاحب کو انڈیا سے، اسرائیل سے، کہاں سے ہوتی رہی، یہ ارشد شریف صاحب نے چیزیں انرتھ کی تھی، اپنے پروگرام میں ان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ تو ارشد شریف ظاہر ہے وہ اپنی مطلب ایک صحافی کبھی ایک لائن میں ہوتا ہے، کبھی دوسری لائن میں ہوتا ہے، وہ ان کی مرضی ہوتی ہے۔ تو ارشد شریف صاحب کی جو شہادت ہوئی، اس شہادت پر عمران خان صاحب نے براہ راست الزام لگا دیا پاکستان کی ایجنسیوں پر، پاکستان کی حکومت پر اور اپنے مخالفین پر کہ یہ مافیا ہیں، اس طرح قتل کرواتے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی تحقیقات کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے اسی طرح مارے گئے وغیرہ وغیرہ۔ حکومت ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کروانے کے لیے حکومت نے 2 ٹیمیں، ایک ٹیم بھیج دی کینیا، ارشد شریف کا پوسٹ مارٹم ہوا پیمز میں، دوسرا ظاہر ہے کینیا میں وہ کیا انڈر ورلڈ کی دنیا ہے، وہاں پر جو مطلب پولیس ہو، حکومت ہو، وہ ساری ان کے اشاروں پر چلتی ہے، تو دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ سمجھی جاتی ہے کرمنلز کے لیے۔ تو ارشد شریف کے متعلق اب نئے انکشافات سامنے آئے ہیں، اور انکشافات عمران خان صاحب کے ہی ایک وقت میں پسندیدہ اینکر جو ہیں کامران شاہد وہ سامنے لے کر آ گئے ہیں۔ اب کامران شاہد نے جو انکشافات کیے ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ غلط ہیں، وہ سچے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، لیکن ان میں چیز جو کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ارشد شریف کا قتل جو ہے وہ صرف قتل نہیں تھا، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ انسیڈنٹ نہیں تھا جو پہلے بتایا گیا تھا کہ جی ایک شناخت کی غلطی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، یا ایک حادثہ تھا، یا صرف یہ تھا کہ کسی نے کسی کو سپاری دی اور گولی مار دیا، نہیں، یہ نہیں تھا۔ ثابت کامران شاہد نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے کچھ رپورٹس کی بنیاد پر، کچھ تصویروں کی بنیاد پر، کہ ارشد شریف کی انگلیوں کے جو ناخن تھے وہ نکالے گئے، انگلیاں توڑی گئیں، ان کی پسلیاں توڑی گئیں، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ہاتھوں پر گھاؤ ہیں، ان کو کٹ لگے ہوئے زخم ہیں، اور ان کو بہت زیادہ تشدد کیا گیا، اور 2-3 گھنٹے تک تشدد کیا گیا، اور تشدد کر کے کوئی بات ان سے اگلوانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اچھا، اب اگر میں عمران خان کے الزام کی طرف جاؤں، جو کہ شروع میں کہا گیا تھا کہ جو حکومت ہے اس کے خلاف اپنا ارشد شریف جو ہیں وہ اس موجودہ حکومت اور شریف فیملی کے خلاف ایک ڈاکومنٹری بنا رہے تھے ان کی کرپشن کے اوپر، تو ثبوت لینے وہاں پر کینیا گئے تھے، اس وجہ سے ان کو قتل کروایا گیا۔ ایک تھیری یہ بھی چلی تھی، سیاسی تھیری تھی۔ اس کے بعد جیسے ہی معاملہ عمران خان صاحب کے سب سے قریبی میڈیا ہاؤس کے مالک تک چلا گیا، تو ارشد شریف والے معاملے سے نا عمران خان صاحب اور باقی جو ہے نا کنی کترانے لگ گئے، سائڈ پہ ہونے لگ گئے۔ اب جب یہ اچھلا ہے معاملہ، دوبارہ ابھرا ہے، تو وہ اس معاملے پر جو تکلیف ہو رہی ہے، یہ سوال اٹھانے پر ہونی چاہیے تھی حکومت کو، جن کے اوپر عمران خان صاحب نے الزام لگایا
کہ جی انہوں نے کروایا ہے، پھر ٹارچر ہوا ہے، تو ظاہر ہے جو مروائے گا وہ ٹارچر کر کے کوئی نہ کوئی چیز اگلوانے کے لیے کر رہا ہوگا. تو تکلیف تو ہونی چاہیے تھی ادھر، لیکن تکلیف ہوئی ہے ادھر عمران خان صاحب کے کیمپس میں. عمران خان صاحب کے چاہنے والے جتنے بھی، یا جو عمران خان صاحب کی سائڈ کے جتنے بھی ولاگرز ہیں، جتنے بھی ٹویٹر پر ایکٹیوسٹ ہیں، وہ سب کامران شاہد کے پیچھے پڑ گئے، کامران شاہد کو گالیاں دینا شروع ہو گئے. بھائی کامران شاہد نے ایک چیز وہ جو سامنے لے کر آئے ہیں، ان کو سورسز نے دی ہے، ایجنسیوں نے دی ہے، اس ہسپتال والوں نے دی ہے، پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹروں نے دی ہے، کسی نے بھی دی ہے. سوال یہ نہیں ہے، ہم جرنلسٹوں کا کوئی نہ کوئی سورس ہوتا ہے، ایجنسیوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، ہسپتالوں میں بھی ہوتے ہیں، پولیس کے اندر بھی ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، ہر طرف ہوتے ہیں. تو سورس کون ہے بات یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور جب یہ ہوا ہے تو اس پر عمران خان کی کیمپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے. یہ سب سے بڑا سوال یہ ہے. وہ کیوں کامران شاہد کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھانا شروع ہو گئے. سوال یہ ہے، وہ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ جو معاملہ تھا، جس طرح ارشد شریف کے قتل کیس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب یہ جو تکلیف جو عمران خان صاحب کے کیمپ کے اندر سے اٹھی ہے، وہ یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو پھنستا ہوا محسوس کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ پھنس رہے ہیں، لیکن پھنستا ہوا محسوس کر رہے ہیں. ورنہ ارشد شریف کے قتل کے اوپر، معاملے کے اوپر اگر کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان کے اوپر تحقیقات کا مطالبہ عمران خان صاحب سب سے پہلے کریں. آج تک عمران خان صاحب تحقیقات کا مطالبہ نہیں کر رہے. اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جی میرے متعلق مجھے قتل کرنے کی سازش ہوئی، اب میں ایک اور کا نام بھی لے لوں گا. اور مطلب 5 گھنٹے تک وہ جس کا نام لینا چاہ رہے ہیں، جو بقول ان کے فیصل نصیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر کنٹرول روم میں مانیٹر کر رہے تھے 5 گھنٹے تک وہ مانیٹر کرتے رہے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس اپنا عمل درآمد نہیں کروا سکے سازش کے اوپر. تو بہرحال کمال سازشی لوگ تھے جو اتنی بڑی سازش کر کے کنٹرول روم میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اتنی بڑی ایجنسی میں بھی ہیں، اس کے باوجود بھی سازش کامیاب نہیں کروا سکے. کمال ہو گیا نا. لیکن عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو جو باتیں ہیں، یہ ان کو باتیں بتا رہے ہیں خفیہ والے، اندر میرے لوگ موجود ہیں. اب یہ جو اصل جو جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا، میں اس پر واپس آتا ہوں کہ جو خفیہ والے ہیں، عمران خان صاحب کے متعلق ایک عام تاثر تھا. عمران خان صاحب خود بھی اس کو ظاہر ہے انہوں نے کیا تھا، مترازہ بنایا تھا. تو عمران خان صاحب نے جب سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، اور خاص طور پر CNN کو اور دوسرے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دے کر انہوں نے جب ثبوت مانگے نا کہ جی آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں، اور پھر انہوں نے جب پہلا جو اپنا کیا تھا جو واقعے کے بعد، حملے کے بعد 4 نومبر کو جو پہلا میڈیا انٹریکشن ہوا تھا، یا کیمروں کے سامنے آ کر بیٹھ کر انہوں نے لمبا چوڑا بھاشن دیا تھا 2.25 گھنٹے. مطلب یہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ایک بندہ سیدھی ٹانگ سامنے کرسی پر رکھ کر کس طرح اور وہ بھی زخمی ٹانگ ہو، کس طرح 2 گھنٹے تک بات کر سکتا ہے، اور پھر ٹانگ بھی لاتا رہتا ہے. یہ سوال ہے، میڈیکل سائنس ترقی کر گئی ہے، اس کا جواب بھی آ جائے گا. وہ جو میں نے پہلے دن سوال اٹھایا تھا وہ سوال وہیں کا وہیں ہے کہ زخمی ٹانگ کے اوپر پلاسٹر کیسے لگ سکتا ہے. ایک ٹانگ کا تو اتر گیا، اگلے دن ہی اتر گیا. یعنی جو ان کا جو دایاں گھٹنا تھا، بالکل یہاں پر گھٹنے کے اوپر اتنا بڑا پلاسٹر تھا، اگلے دن نہیں تھا. تو سارے سوال اپنی جگہ. لیکن عمران خان صاحب نے اسی دن، یعنی اگلے دن 4 نومبر کو جو خطاب فرمایا تھا، اس خطاب میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے اندر سے رپورٹیں مل رہی تھیں، مجھے پتہ چل گیا تھا ایک دن پہلے کہ میرے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہونا ہے، اور یہ جو میرے اوپر حملہ کرنے کا جو سازش تھی وہ 3 لوگوں نے رچی تھی، نواز شریف، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور فیصل نصیر نے. یہ جو 3 یعنی میجر جنرل فیصل نصیر نے. تو اور یہ باتیں مجھے اندر سے پتہ چل رہی تھی، کیونکہ میں وزیر اعظم رہ چکا ہوں، میرا اداروں کے اندر میرے تعلقات ہیں، انٹیلیجنس کے اندر میرے تعلقات ہیں. اچھا یہ بات پاکستانی میڈیا پر تو ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے یہ بات انٹرنیشنل میڈیا پر بھی کر دی. اب ایک تاثر جو ہے وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اندر سے کہیں نہ کہیں سپورٹ مل رہی ہے. اس وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہے. اب اس تاثر اور اندر سے سپورٹ اس لیے مل رہی ہے کہ جس شخصیت کو یا جن شخصیات کو، جن جرنیلز کو، ایک نہیں جن جرنیلز کو، یعنی زیادہ ہیں وہ، کوئی عمران خان صاحب آرمی چیف بننے نہیں دینا چاہ رہے، یا عمران خان صاحب کے اندر جو موجود لوگ ہیں جن کے متعلق عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں، کون ہے مجھے نہیں پتا، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میرے اندر سپورٹ موجود ہے، مجھے لوگ انفارم کرتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں. تو وہ جو اندر موجود ہیں لوگ، وہ ان شخصیات کو، ان جرنیلز کو
جو ایک نہیں ایک سے زیادہ ہیں، ان کو آرمی چیف بننے نہیں دینا چاہ رہے۔ تو گویا یہ ساری جنگ جو ہے، یہ ساری لڑائی، سارا تنازعہ آرمی چیف کے تقرر کے اوپر ہے، اور عمران خان صاحب اپنی مرضی کا آرمی چیف مقرر نہ ہونے کی صورت میں جو بھی آرمی چیف ہوں گے ان کو متنازع بنائیں گے۔ اب یہ بات پاکستان کے اندر نہیں رہی، اب یہ بات پاکستان کے باہر بھی چلی گئی ہے۔ تو جو عمران خان صاحب کا کھیل ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اور اس کھیل میں عمران خان صاحب کو خوش قسمتی سے، جو ہماری خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کھیل میں عمران خان صاحب کو عوام کی سپورٹ وہ نہیں مل پا رہی، جس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ لانگ مارچ جو ہے وہ جب وزیر آباد تک گیا تو وہ بھی اپنی جو مقررہ وقت تھا اس سے کہیں زیادہ ڈیلے کے ساتھ گیا۔ عمران خان صاحب نے حملے سے پہلے ہی لانگ مارچ کی ڈیٹس بڑھا دی تھی، 7 دن آگے کر دیا تھا لانگ مارچ کا جو اسلام آباد پہنچنا تھا۔ تو اب پھر عمران خان صاحب نے لمبا چوڑا وقت دے دیا ہے، کیونکہ لوگ نہیں نکل پا رہے، لوگ نہیں آ پا رہے۔ اب بھی جب عمران خان صاحب نے ملک کی لاک ڈاؤن کا وہ ایک خفیہ منصوبہ بنایا ہوا تھا، جب لوگ سڑکوں پر، لوگوں کو کہا تھا کہ سڑکیں جا کر بند کر دیں، تو لوگ نہیں نکلے تھے۔ وہاں جہاں ان کی حکومت تھی وہاں جا کر پولیس کے ذریعے، پولیس کی مدد سے سڑکیں بند کر دی گئی تھی۔ تو عمران خان صاحب کا جو منصوبہ ہے وہ ان کی زبان سے کھل کر سامنے آ گیا ہے، لیکن اس میں جو چیز ہوئی ہے، نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے سرکل کروا دیے ہیں اپنے ان لوگوں کے اوپر، بقول ان کے اگر کوئی ہیں تو جو بقول ان کو اندر کی رپورٹیں دے رہی ہیں۔ اب رپورٹیں ہیں یا نہیں ہیں، سازش ہے یا نہیں ہے، یہ تو سارا کچھ انویسٹیگیشن سے پتہ چلے گا، لیکن اتنا عمران خان صاحب بار بار اشارہ دے رہے ہیں، کھل کر اشارہ دے رہے ہیں کہ ان کو اندر سے سپورٹ ہے۔ 25 مئی کے لانگ مارچ کے ٹائم پر بھی آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب یہی تاثر دے رہے تھے کہ جی آپ بے شک مجھے روکیں، لیکن آپ کی فیملیز رینجرز والوں کو کہہ رہے تھے، افواج پاکستان کو کہہ رہے تھے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججوں کو کہہ رہے تھے، اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو، کہ آپ جو مرضی فیصلہ کریں، آپ کی فیملیز تو دھرنے میں میرے ساتھ ہوں گی۔ تو اب عمران خان صاحب نے وہ جو تقسیم تھی، جو اندر ڈالنے کی کوشش کی تھی، اب اس تقسیم کا انکشاف کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے انکشاف کر ہی لیا ہے تو پھر لوگوں کی تلاش بھی شروع ہو گئی ہوگی اندر، اور وہ لوگ جو عمران خان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں اگر سپورٹ دے رہے ہیں اندر سے بیٹھے، تو ظاہر ہے وہ بھی مشکل میں آئیں گے، اور اصل مشکل پھر ان کے لیے ہو سکتا ہے 29 نومبر کے بعد شروع ہو، جب نئے آرمی چیف آ کر کمان سنبھالیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔